हेलो एंड पखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडियन कश्मीर की और कश्मीर में होने वाले लास्ट 2-3-4 दिनों में होने वाले हमलों के हवाले से। सिक्योरिटी सिचुएशन में क्या तब्दीली हुई है, क्या वजूहात हैं कि इस तरह के हमले हो रहे हैं? और इसके साथ-साथ कुछ जो कश्मीरी लीडर्स हैं जिसमें शेख अब्दुल्ला साहब भी शामिल हैं, उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी है। फ़ारूक अब्दुल्ला, उन्होंने जो वार्निंग दी है वो भी बात करेंगे और कहा ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर मैं एक रिपोर्ट अभी इंडियन न्यूज़ वेबसाइट का देख रहा था कि एबटाबाद के पास एक बेस बनाया हुआ है जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। हकीकत क्या है? अभी रिसेंटली इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया था। गो कि वो एससीओ समिट में पार्टिसिपेशन के लिए आए हुए थे, लेकिन थोड़ा-सा जैसे मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत नॉर्मल-सी की तरफ सिचुएशन जाने लगी। उसके बाद से इस तरह के हमले होना, जो अटैक हुआ और जिसमें 4 उनके जो फ़ोर्स के लोग हैं, वो जान से गए और गुलमर्ग का इलाका है कश्मीर में, वहाँ पे ये अटैक हुआ। मुख्तलिफ बातें इस हवाले से हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही। इससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी एक अटैक हुआ था। उस हवाले से भी अ, मतलब उसमें भी कैज़ुअल्टीज़ हुई थी। दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वोंट बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फ़ारूक अब्दुल्लाज़ वार्निंग आफ्टर जे-एंड-के अटैक्स। हालाँकि एक छोटी-सी चीज़ कहूँगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब अभी जब 370 के हवाले से था, तो वो पाकिस्तान की बातें किया करते थे। अब नहीं करते, उनकी मर्ज़ी है। वो एक इंडियन जो कश्मीर है, इंडियन साइड का कश्मीर है और इंडियन पासपोर्ट वो रखते हैं, इंडियन आईडी कार्ड रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या इस वक़्त सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान कश्मीर में पंगेबाज़ी करे? पहले के हालात और थे, आज के हालात और हैं। वो मैं आपको बिल्कुल अभी बताऊँगा कि बलूचिस्तान में क्या चीज़ चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ चल रहा है और जो हमारा जो मिलिट्री फ़ोर्सेज़ है या सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके लिए कितनी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल है। आप जो भी कहें, लेकिन रोज़ाना की बुनियादों पर 8, 10, 20, 15, 5 इस तरह के लोगों की, जिसे कहते हैं कि अमवात होती है, उनको मारा जाता है मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस की तरफ से। ऐसे में मेरे ख़्याल में कश्मीर में पंगेबाज़ी करना शायद इस वक़्त पाकिस्तान को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ इंडिया पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है मुख्तलिफ डिप्लोमैटिक फ्रंट पे, बल्कि हमारे बाकी जो लोग हैं, जो दोस्त कंट्रीज़ हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिसमें यूएई है, सऊदी अरेबिया है और हाँ, बिल्कुल यूएस भी शामिल है इसमें। उनकी तरफ से भी एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आता है। तो इतना आसान नहीं है कि इस तरह की चीज़ें बॉर्डर पार। और दूसरी बात, आजकल एक बड़ी मतलब इंडिया ने अपने बॉर्डर को जो पाकिस्तान के साथ एलओसी है, उसको बड़ा एक जिसे कहते हैं कि अगर आप जहाज़ में जाएँ तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है और सर्विलेंस है और बड़ा ठीक-ठाक किस्म की अरेंजमेंट्स की हुई है। गो कि अपनी सिक्योरिटी के लिए की हुई है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, फिर ट्रेनिंग कैंप्स और ये सारी चीज़ें, थोड़ी-सी इसकी भी बात करते हैं और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो एक तो थोड़ी-सी मैं बात अगर कर दूँ कश्मीर की सूरत-ए-हाल के ऊपर। कश्मीर में सूरत-ए-हाल अगर हम देख लें सिक्योरिटी सिचुएशन, तो काफ़ी चेंज हुई है, बेहतर हुई है। हाँ, कभी-कभार ऐसे हमले होते हैं कि जिससे लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, और हो रहे हैं, ये इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि ऐसे हमले नहीं हो रहे हैं। बट क्या इंडियन इंटेलिजेंस या वहाँ की फ़ोर्सेस अ, एक मतलब अच्छी-खासी एक जिसे कहते हैं ना विजिलेंट रहती है?
ہمارے سائڈ کے کشمیر میں بھی ہماری فورسز کے لوگ کافی ایکٹیو رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا انڈین سائڈ کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں جو فورسز کے لوگ ہیں. دونوں طرف اپنے اپنے ایریاز کو بڑا جسے کہتے ہیں کہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں 24/7. ایسا نہیں ہے. اچھا، پھر لوکل کتنے طاقتور ہیں؟ ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ چلیں پاکستان اگر ایسی چیز کرتا ہے، پاکستان کو اس وقت اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بڑا اہم کوسچن ہے. اس وقت اگر آپ سچویشن دیکھ لیں خیبر پختونخوا کی، خبریں آتی رہتی ہیں، نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا سب میں رپورٹ ہوتی ہے. وائس آف امریکہ بھی کرتا ہے، DW بھی کرتا ہے، الجزیرہ، CNN، BBC، رائٹرز، سب پہ خبر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خبر کوئی ہمارے میڈیا میں تو آ جاتی ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں آتی. ہمارے صرف لاسٹ 2 days میں تقریباً 12 سے 14 لوگ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے، یہ مختلف جگہوں پہ، ایک جو بڑا اٹیک ہوا اس میں 10 FC کے جوان، اور پھر اس کے علاوہ جو پولیس کے اوپر حملے ہوئے وہ. تو یہ ایک دن کی میں بات بتا رہا ہوں. ایسی سچویشن میں میرے خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بھی ملک ہو، پاکستان کو سائڈ پہ رکھ کر کوئی بھی کنٹری ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کشمیر کے اندر، کیونکہ انڈیا کے کسی اور کنٹری کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مسئلہ تھا، کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو گیا. باقی بارڈرز کے ایشوز سچ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی بہت زیادہ تھریٹنگ سچویشن ہے ان کے پاس. لیکن پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کے لیے بلوچستان بھی ایک مسئلہ ہے، ایک کافی ایکٹک سچویشن رہتی ہے وہاں پہ. اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ وہ علاقے جو افغانستان بارڈرز کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ڈسٹرکٹس، وہ ایریاز بڑے سینسٹیو ہیں اور بڑی ایک مشکل صورتحال پیش آتی ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو. اور دوسری بات، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ مطلب 10 لوگوں کی جانیں چلی گئی، 5 کی چلی گئی یا 20 کی چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہوتا ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ ایک فورس ہے، جنرل عاصم منیر صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، باقی بھی آفیسرز ہیں، جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، میجر جنرل سب ہیں. لیکن ان کے مورال پہ اس سے اثر پڑتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلیں جی بس ہو گئی بات تو رات گئی اور بات گئی والی بات، ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ جو فورسز ڈپلائیڈ ہیں ان کے مورال کے اوپر اثر پڑتا ہے. ان کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ جی FC کے کیمپ پہ حملہ ہوا، چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا اور اتنے جوانوں کی جانیں چلی گئی. تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ پاکستان کو TTP کا تھریٹ ہے، BLA کا تھریٹ ہے، ISIK کا تھریٹ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے گروپس ہیں جس کا تھریٹ ہے، پھر وہ کہے گا نہیں جی ہم نے تو کشمیر میں بھی کیونکہ پنگا لینا ہے کیونکہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان پاسٹ ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی، بالکل ہوئی ہوں گی. پاکستان انڈیا کے درمیان اس پہ بڑی لے دے ہوئی ہے، اکثر اوقات بات ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن کے فورمز پہ، مختلف فورمز پہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر اس وقت کی سچویشن کو میں اگر مانیٹر کر کے دیکھوں ایز اے جرنلسٹ، آپ کو ایز اے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بتا رہا ہوں، تو اس وقت پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال، اور ایسی مشکل میں جہاں پہ آپ IMF سے پیسہ لے رہے ہیں اور $1 بلین کے لیے اچھی خاصی مشکل کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے لوگ کبھی کہتے جی ہم نے ان کو جیل سے نکالنا ہے، کبھی کہتے جی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، کبھی کیا، مطلب مختلف چیزیں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے. خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے اور وہ کوئی کام نہیں کرے، ان کا یہی ہوتا ہے مدعا جی ایک پروٹیسٹ کر لیا، دوسرے جیسے ہی واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اچھا بس کال دے رہے ہیں، ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا. ہاں البتہ ملک کا نقصان ضرور ہوتا ہے. پروٹیسٹ کرنا سب کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں. لیکن اس وقت صورتحال خراب ہو رہی ہے. اچھا کوئی ان کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جیلوں میں ان کے اوپر بڑے سخت قسم کے کیسز بنے ہوئے. اب وہ چیز، اچھا پھر فوج کے لیے افغانستان کا ایک فرنٹ ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر اس وقت دیکھیں تو بڑے لو لیول پہ، مطلب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی تو ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑنے والی اور آگے بڑھنے والی چیزیں فی الحال نہیں ہو.
ایران ہے، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ ہمارا کوئی اس قسم کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ بلوچستان میں حالات خراب رہتے ہیں تو وہ سائڈ بھی ہمارے لیے ایک مشکل صورتحال کھڑی کرتی ہے، اور وہاں پہ بلوچستان میں ہمیں ڈبل فرنٹ کا سامنا ہے، ایک طرف سے ٹی ٹی پی ہے، دوسری طرف سے بی ایل ہے، ساؤدرن میں ٹی ٹی پی ہے، اور اگر ہم ویسٹ اور باقی سائڈ کی افغانستان بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ ٹی ٹی پی ایکٹیو ہوئی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کے پاس کہتے ہیں جی 5 لاکھ، کوئی کہتے ہیں یا 6 لاکھ، یا میں کہتا ہوں ٹوٹل 7 لاکھ کی فورس ہو گئی، یار وہ کہاں کہاں پہ جائے گی؟ اچھا پھر کہتے ہیں جی ٹریننگز، اس وقت اگر میں آپ کو صورتحال بتا دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے فوج کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ریسنٹلی $60 بلین 60 ارب روپے ایک ضمنی گرانٹ ان کے لیے ریلیز کیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپریشن ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ آپ کی فوج اگر کہیں پہ جا رہی ہے، ان کے پاس ان کی گاڑیاں ہیں، ٹینک ہیں، ویپنز ہیں، لوگ ہیں، کھانا پینا، کمیونیکیشن سسٹم، یہ سارا چلتا ہے، تو یہ خالی جیب تو ہوتا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جی ویسے ہی بس ہوا میں سارا کچھ ہو جائے گا، پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان میرے خیال میں، بے شک میں وہ کہتے ہیں نا دلوں کا حال خدا جانتا ہے، بٹ کم از کم اس وقت جو صورتحال جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، پاکستان گزر رہا ہے، میرے خیال میں اس وقت مجھے نہیں لگتا، بے شک ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی پاور چلتی ہے پاکستان میں، اس میں کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں، اور کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو وہ بے وقوفی کی جنت میں رہتا ہے، لیکن اس وقت آخر وہ بھی تو کم از کم تھوڑی بہت سوچ تو ان کی بھی ہوگی نا، کہ وہ کہیں گے کہ یار ہم نے بلوچستان میں بھی اپنے فورس کو لڑانا ہے، لڑ رہے ہیں وہ لوگ، کے پی میں مختلف علاقوں میں وہ ہے پیلی بھی ہے، اور مختلف جگہوں پہ ان کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں، بے شک وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہمارے فورسز کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا پھر وہ کہیں کہ یار دو طرف تو آلریڈی چل رہے، ایک اور تیسری طرف بھی کھول، میں کہتا ہوں یہ امریکہ بھی ہوگا نا تو وہ بھی نہیں کرے گا، وہ بھی سوچے گا کہ یار یہ ہمارے لیے صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اسی لیے پھر کشمیر کے اندر اگر پاکستان کوئی گڑبڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے خیال میں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہمارے اور انڈیا کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے یا ہیں، نہیں تھے اور نہیں ہے فی الحال بھی، لیکن صورتحال اور وقت وقت کی کہتے ہیں کہ بات ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کہیں پہ بھی کشمیر کا مدعا اٹھاتا تھا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے تھے، بہت سارے لوگوں سے میرا مطلب بہت ساری کنٹریز، اس دفعہ یونائٹڈ نیشن میں طیب اردوان تک نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا، جو لاسٹ جب سے 370 ہٹایا گیا تھا اس سے لے کے اور 2023 تک وہ اپنے سپیچز میں باقاعدہ ذکر کرتے تھے، عرب دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، میں نے کہا بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ہوئی ہوں گی، لیکن اس وقت کم از کم پاکستان کو یہ پتا ہے کہ یار اس وقت ہم نے ایک نہیں 2 3 جگہوں پہ ہمارے ساتھ پرابلمز چل رہی، یہ نہ ہوتی تو شاید میں کہتا ہوں کہ چلیں پھر پاسبلٹیز تھی کہ ایسا ہوتا، لیکن اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل پریشر موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اگر کوئی لیٹ سپوز پہلے جو کچھ ہوتا رہا، ٹھیک ہے، ایک کولڈ وار وہاں پہ چلائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے سچویشن سارے کنٹریز نے کہا نہیں شاباش آپ نے بڑا اچھا کام کیا، نو، میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عربیہ ہمیں اس وقت بھی ہماری کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے اور ان کے پیسے ہم رول اوور کر رہے ہیں، یو اے ای بھی، ہم ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں کچھ کہیں اور ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ ساری چیزیں یقین کریں، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ نہیں ہوا یا کچھ نہیں ہو سکتا، ہوا بھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ وقت وقت کی بات ہوتی، اس وقت تھا پاکستان کا سکہ چلتا تھا، اس وقت پاکستان کا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس طرح کی مطلب انفلوئنس نہیں ہے، اس وجہ سے غالباً پاکستان بھی اچھا امریکہ سے ہمیں کھلا پیسہ آتا تھا، بے شک وہ افغانستان کے نام پہ آتا تھا یا کسی اور وجہ سے، لیکن ہمارے پاس پیسے آتے تھے، بٹ اس وقت اگر ہم سچویشن دیکھ لیں تو امریکہ ہمیں کافی ٹف ٹائم دیتا ہے،
مختلف باتوں پہ، مختلف چیزوں پہ، یعنی 26 امینڈمنٹ کے اوپر ان کا بڑا ایک سخت سٹیٹمنٹ آیا، جس کے اوپر پاکستان کی فارن آفس کی جو اسپوکس پرسن ہے میڈم ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ اپنی جو ویکلی بریفنگ ہوتی ہے ہر تھرسڈے کو، اس کے اوپر اس میں انہوں نے امریکہ کو جواب دیا۔ یہ نہیں کہتا کہ جواب چلے پاکستان نے پہلے نہیں دیا اب دے رہے ہیں، دیتے ہیں، لیکن پریشر ہے پاکستان کے اوپر۔ آئی سی جے کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ اگر نہیں جی یونائٹڈ نیشن کا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہوتا ہوگا، اسرائیل کو کچھ وہاں پہ مطلب اسرائیل کے خلاف وہاں پہ ریزولوشنز آ جاتی ہے، لیکن وہ اسرائیل کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ بٹ پاکستان جیسے کنٹریز کے اوپر پریشر ہوتا ہے، امریکہ کا پریشر بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں پھر ہم ایک چوتھی جگہ پہ پنگا لیں گے کہ یار ہمیں تو کیونکہ انڈیا کے ساتھ وہ کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال اس وقت کی سچویشن، جہاں تک بات ہے ٹریننگ کیمپس کی، بھائی جس وقت یہ لوگ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جاتے تھے اور جاتے ہوں گے، ہمارے اب تو خیر نہیں ہے جنرل مشرف صاحب، وہ اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں، ایسا نہیں ہے، لازمی بات ہے فوج کے آفیسر رہے ہیں، پھر جنرل تھے اور پھر آرمی چیف بہت عرصہ رہے، وہ خود یہ باتیں کرتے ہیں، اور جو دوسرے کیا نام تھا گل صاحب، عبداللہ گل کے فادر، وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ چیزیں، اچھا جب ٹی ٹی پی کیوں بنا بیسیکلی، جب وہاں سے چیزیں ختم ہوئی، دو وجوہات کی وجہ سے ہوا۔ ایک، جس وقت افغان طالبان ہمارے لیے بہت اچھے تھے اور پھر برے ہو گئے۔ دوسری بات، جب کشمیر میں لڑنے والے لوگ ایک دم سے ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ لائبلٹی بن گئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اوپر پریشر آیا، اس کے بعد وہ لوگ بدک گئے، اور جب بدک گئے انہوں نے کہا اچھا کل ہم ٹھیک تھے آج ہم غلط ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور باقاعدہ ٹی ٹی پی میں جا کر وہ لوگ ملے جو آج ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہمیں اچھا خاصا نقصان دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے ان کا وہ محاذ جو تھا، وہ جگہ جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ بے شک ٹریننگ کیمپس یا کچھ چلتا رہا ہوگا اس وقت، اگر اس طرح ٹریننگ کیمپ چل رہے ہوتے تو خدا نہ خواستہ مطلب وہ کہتے ہیں نا میرے منہ میں خاک، تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت۔ لازمی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد، اگر ایسی کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہم افغانستان ہمارے خلاف کرتا ہے۔ ہم نے 2 دفعہ پاکستانی ایئر فورس نے وہاں پہ جا کے بومبنگ کی ان کے علاقوں میں، جو ایک غلط وہ ہے، ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس چیز سے، لیکن یہ ہوا، اور یہ پرانی بات نہیں، بھی ریسنٹ پاسٹ میں یہ چیزیں ہوئی۔ سیم لائک دیٹ، اگر انڈیا کے ساتھ، اب انڈیا کے بھی لوگ جو وہاں پہ ہیں، ان کے آرمی ہیں، ان کی ایئر فورس ہے، ان کی باقی جسے کہتے ہیں کہ باقی جو ایجنسیز ہیں، وہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ وہ چپ کر کے یا خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا، موجود ہیں اور وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن میکسیمم چیزیں جو ہیں، یعنی جو ایک رپورٹ آئی 2 سال کی، اس میں 2 دفعہ صرف جو ایل او سی کے اوپر سیز فائر کی 2 دفعہ وائلیشن، وہ بھی بہت معمولی، یہ میرے خیال میں پازیٹیو چیزیں ہیں۔ ہاں، میں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ 2-3 جو حملے ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ انڈین گورنمنٹ بھی اور یا پھر کشمیر میں جو ان کی فورسز ہیں وہ الرٹ ہوں گی، لیکن ایک جسے کہتے ہیں کہ مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فورسز کے اوپر خیبر پختونخوا میں یا کسی اور بلوچستان میں جب حملے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جوانوں کی جانیں چلی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ لڑنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا کام، ان کی ٹریننگ، ان کی ڈیوٹیز، لیکن ایک میں نے کہا کہ پریشر بھی آتا ہے اور مورال کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے۔ تو اس وقت کم از کم یہ صورتحال آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت پاکستان کو یہ چیز فیور کر رہی ہے۔ پاکستان کو پتا ہے کہ انڈیا اس وقت ایک مضبوط پوزیشن پہ موجود ہے، دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات، ایون ان لوگوں کے ساتھ انڈیا کے تعلقات جو ہمارے بڑے قریبی رہے اور اب بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے کلوز ٹائز ہیں۔
تو ایسی صورتحال میں کم از کم میرا نہیں خیال کہ پاکستان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور یہ پنگا لے گا کہ یار انڈیا کے ساتھ بھی چلو محاذ کھول. میرا کم از کم اس وقت صورتحال ایسی بالکل بھی نہیں ہے کہ 1% 2% ہمارے پاس کوئی جسے کہتے ہیں نا اسپیس ہوتی اور کہا جاتا کہ چلو جی کچھ کر لیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت ہمارے پاس یہ صورتحال ہے. ہمارا سارا فوکس جو ہے ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ, ویسٹرن بارڈر کے ساتھ ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اور پھر بلوچستان میں. تو یہ ساری چیزیں جب چل رہی ہوتی ہے, خیر جسے کہتے ہیں کہ فاروق عبداللہ صاحب نے بھی وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی جو اٹیک ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ دہشت گردی اگر کہیں پہ ہوتی ہے اس کو انکریج کرنا, نو, اس کا نقصان ہر کسی کو ہوتا ہے, اس کنٹری کو جس کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور ساتھ میں جو دوسرے لوگ ہیں. اگر بلوچستان افغانستان کے اندر صورتحال خراب ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں ہم نے بھگتا ہے اور ہم بھگتتے ہیں. ابھی اگر ان کی طرف سے کوئی ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ, ہمارے ادارے کہتے ہیں, ہماری حکومت کہتی ہے کہ آتے جاتے ہیں, ہمارے لیے بڑی ایک مشکل صورتحال ہے, بڑی ہی مشکل صورتحال ہے. پورے 1700 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پھر بلوچستان, خیبر پختونخوا, باقی علاقے سارا کچھ دیکھنا, اور اسٹرن بارڈر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ ہماری فورسز موجود نہیں ہیں. تو خیر اینی وے جیسے جیسے انویسٹیگیشن ہوگی چیزیں کھلتی جائیں گی, چیزیں اب چپتی نہیں ہیں, اب پتہ چل جاتا ہے, اور سب سے بڑھ کر پھر انٹرنیشنل پریشر بھی آتا ہے. خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.